अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर और हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चों की। हम बहुत से प्रोसेसेस को देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस तरह ग्रो करते हैं, लेकिन बच्चों की ग्रोथ से पहले हमने ये देखना है कि जो प्रेपरेशन टाइम है वो हमारा कैसा गुजर रहा है। यानी एज पेरेंट आपको क्या क्या स्किल्स आने चाहिए, फिर ये कि जो मुख्तलिफ मराहिल हैं बच्चे के आने से पहले उनको हमने कैसा गुजारना है, क्योंकि अगर हमारा उसमें फोकस नहीं होगा तो आप देखें बच्चों को हम कैसे पाल सकेंगे। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो हमने बात कर ली हुई है प्रेगनेंसी की, लेकिन मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना चाहूँगी कि जैसे सबसे पहले जब आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचें, हमल के बारे में सोचें, तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोकस ये होना चाहिए कि मुझे बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि ये वैसे भी चैलेंजिंग टाइम होता है। और इसके अलावा आप देखें कई दफ़ा घर में हमारी कोई ना कोई मुख्तलिफ अफराद के साथ स्ट्रगल्स चल रही होती हैं, जिसकी वजह से खातून जो है ना कई दफ़ा बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाती है। और फिर हमें मेडिकली भी पता होना चाहिए मैंने क्या करना है, अपने स्किल्स पे फोकस करना चाहिए कि मुझे इस वक्त अपने लिए किन किन तरीक़ों को इख्तियार करना है। जैसे ख़ास तौर पे मैं फ़ोकस करती हूँ कि आप सब्र और शुक्र को साथ पकड़ें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर ये कि अपने ईमान पे कैसे काम करते रहें, नमाजें उनका एहतमाम बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अस्कार बहुत ज़्यादा करने चाहिए, दुआएं बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम आते हैं तो ये वो वक्त होता है जब इंसान कई दफ़ा अपनी उस प्रेगनेंसी को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। मैं अक्सर ख़वातीन से कहती हूँ कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप देखें कि अल्लाह की शान नज़र आती है। कुछ अफराद जो हैं, कुछ ख़वातीन जो वहाँ पे नज़र आ रही हैं, वो अपसेट हैं कि अच्छा बच्चा है, क्या मुसीबत है, कब डिलीवर होगा, आई फील लोडेड। और वहीं पर कुछ ख़वातीन हमें नज़र आती हैं जो कि डॉक्टर्स को कह रही होती हैं जितना मर्ज़ी पैसा ले लें लेकिन मुझे बच्चा दे दें, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। तो ऐसे मौके पे हमारे अंदर बहुत ह्यूमिलिटी होना चाहिए, बहुत तवाज़े होना चाहिए, बहुत अपने लिए कोई कंपैशन, अपने इर्द गिर्द अफराद के लिए ऐसी फीलिंग लेकर आएँ। ज़ाहिर है मेडिकली अपने चेकअप्स पे और अपनी सेहत पे तवज्जो दें। ये वो वक्त है जबकि शौहर के साथ भी अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके बच्चा जो है ना उसकी जो तरबियत है वो सिर्फ वालदा का काम नहीं होता, वालिद का भी उस पर बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर हस्बैंड वाइफ बहुत डिसजॉइंटेड हैं तो फिर मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और कुरान की तिलावत बढ़ाएं, जहां आप नमाज पढ़ रहे हैं, अपने अस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया में आएगा ना तो कुछ एक ऐसा रफ पैच आपके लिए होगा जब शायद बहुत ज़्यादा आप कुरान पाक की तिलावत ना उस तरह से कर सकें जैसे अभी बच्चे के बगैर जो है माएँ कर लेती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर पे हम चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें अपने तकवा और अल्लाह पे भरोसा, जो तवक्कुल है ना, उसको बढ़ाना चाहिए और फिर डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक जो जो काम है करने चाहिए। इसी तरह से ये वो वक्त होता है जब एक खातून बहुत थक रही होती है और उसको थोड़ी सी एंजाइटी भी होती है कि अच्छा आगे अब क्या कुछ होगा मेरे साथ। लेकिन यहाँ पर आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है, क्योंकि यही स्टेमिना आप डिलीवरी के बाद भी वो बच्चे तक कन्वर्ट हो जाएगा ना, बच्चे की जो आपने टेक केयर करनी होती है। और यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इस वक्त ये देखा जाए कि मुझे ऐसे असूल कितने स्ट्रांगली आते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब डिलीवरी का टाइम करीब होता है तो मैंने कुछ ऐसे लोग जो कि तिब के एक्सपर्ट हैं उनको ये कहते देखा है कि जो आखिरी आपका ट्राइमेस्टर है, आखिरी 3 महीने हैं, उसमें निहार मुँह आप खजूर लें। और ज़ाहिर है जब भी हम ऐसी चीज़ लेते हैं तो ताक नंबर में लेते हैं, क्योंकि खजूर जो है ना वो बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन का, फाइबर का, वाइटामिन्स का। इसमें नेचुरल शुगर है, इसमें पोटाशियम जो है वो बहुत रिच है। मेरी किसी न्यूट्रिशनिस्ट से एक दफ़ा बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि हमारे जो लिगामेंट्स हैं बॉडी के, उसको भी ये बहुत स्ट्रेंथ भी देता है और ऐसे लैक्स बनाता है कि बॉडी में जो लचक है वो अच्छी तरह से रहे। तो बहुत से वाइटामिन्स का इसमें रोल आता है। तो हम देखते हैं कि ये वो वक्त होता है जबकि खातून को एनर्जी लेवल एक चाहिए होता है। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ तक कहते हैं कि जो आपका आखिरी ट्राइमेस्टर होता है उसमें जब आप निहार मुँह खजूर लेते हैं तो ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में जो है मदद देता है। फिर हम थोड़ा सा आगे देखें तो आजकल की जो हमारे कल्चर्स हैं, सोसाइटी है, उसमें बहुत से ना ऐसी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई हैं, माएँ उस पर भी परेशान रहती हैं। जैसे बेबी शावर किया जाता है,
اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پلان کر کے جی ایک سرپرائز پارٹی ہوتی ہے جس میں کوئی کیک کے اندر سے کچھ نکالتا ہے نیلا یا پنک، یا کوئی بلون پھاڑتا ہے اور اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ جی از اٹ اے بوائے اور از اٹ اے گرل، کیونکہ آج کل آپ پہلے سے ڈائگنوز بھی کروا لیتے ہیں۔ اب کچھ خواتین یہی سوچتی رہتی ہیں کہ کیا ہمیں ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ریچولز پارٹیز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ میرا فوکس نہ کسی بھی چیز سے خراب ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور فوکس ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے اپنی فیملی میں اپنے آپ کو سیٹل رکھنا ہے، میں نے صحیح پیرامیٹرز کے مطابق کوئی فیصلے کرنے ہیں۔ پھر یہ کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور پھر وہ کس امبریلا میں آئے گا، یہ کہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا یہ کوئی ایسا طریقہ تو نہیں ہے جو کہ قرآن اور سنت کے خلاف جا رہا ہے، کیونکہ میرا تو کام اور فوکس یہی ہے کہ میں ان تمام ایکٹیویٹیز کو اپنی زندگی میں شامل کروں جو مجھے ڈیولپ کریں اور میرے بچے کو فائدہ دیں اور آخرت میری جو ہے وہ بہتر بنے۔ تو اگر کبھی کوئی فرض کریں آپ کے ساتھ فیملی ممبرز کہتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی پارٹی رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس میں وہ کوئی اسراف نہیں کر رہے، کوئی اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے جو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارا دین کہتا ہے کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ میچ کرتی ہوں ان کو اوائڈ کیا جائے، تو ٹھیک ہے، آپ کے کوئی بڑے بوڑھے بیٹھے ہیں، آپ کے فرینڈز بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی اچھی ایڈوائس دیتا ہے، آپ کو پازیٹیو فیل دیتا ہے، آپ کو ایک تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ سب سے آپ مشورے لے لیتے ہیں، اگر انہوں نے کچھ آپ کو گفٹس دینے ہیں تو وہ بھی آپ کو گفٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، تو دیٹس اوکے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کوئی بھی خاتون ڈپرائیو نہ فیل کریں کہ جی اگر میرے گھر والے اس وقت میرے ساتھ کسی بھی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہو رہے، اور میں جیسے انسٹا پہ دیکھ رہی ہوں اور ٹک ٹاک پہ کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں کلوزر ٹو دی ڈیلیوری، کتنے ان کے مزے آ رہے ہوتے ہیں، کتنے ان کو پروٹوکول مل رہے ہوتے ہیں۔ اصل جو ایریا ہے جس پہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ فادر کا رول، کیونکہ ماں پہ ہر ایک کی توجہ ہے، ماں پریپیئر بھی کری ہے اپنے آپ کو کہ ڈیلیوری بھی ہے، ساتھ ساتھ اب جو بچہ آئے گا دنیا میں تو میری ذمہ داری ہے، اگر ورکنگ ہے تو تب بھی سوچ رہی ہے کہ میں نے جاب اور بچے کے ساتھ بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے، گھر میں رہنے والی ہے تب بھی سوچ رہی ہے کہ میں نے اس بچے کو کیسے پالنا ہے، اور بچے بھی ہیں پہلے سے تو تب یہ بھی سوچ رہی ہے کہ ان میں بیلنس کیسے کریٹ کرنا ہے۔ لیکن والد کدھر ہیں؟ ہم تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ والد بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایموشنلی پریپیئر کریں فار دا فادرہڈ۔ ان کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے، ان کی بھی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور انہوں نے اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوگا تو میری وائف کو کن کن جگہوں پہ میری ضرورت ہوگی، کن کن جگہوں پہ سپورٹ چاہیے ہوگی، کیا میں کوئی ان کو ایڈیشنل ہیلپ دے سکتا ہوں، کیا جو باقی گھر والے ہیں ان کو انگیج کر سکتا ہوں، یا یہ کہ میں کچھ ذمہ داریاں اپنے اوپر لے سکتا ہوں۔ جیسے کئی دفعہ اور بڑے بچے ہوتے ہیں تو صرف ان کو پڑھانا اور ان کو اسکول جانے کے لیے تیار کرنا ہی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے خواتین تو بہت زیادہ وربلائز کرتی ہیں نا، بار بار بولتی ہیں کہ مجھے یہ پریشانی، وہ ڈاکٹر سے بھی ڈسکس کر رہی ہیں، وہ گھر والوں سے بھی، اور اسی طرح اپنے فرینڈس کے سامنے بھی وہ کچھ نہ کچھ بات کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک مرد جو ہے اس کو ہم نے یہی سکھا دیا ہے کہ بس جی آپ کیونکہ مرد ہیں اور آپ بالکل بہادر بن کے ہر وقت رہیں، اور کیونکہ انہوں نے وہی بات ہے کہ کرائسس مینجمنٹ ہر طرح کی کرنی ہوتی ہے، تو ضروری ہے کہ جو فادر ہیں وہ بھی اپنے ٹرو ایموشنز کے بارے میں سوچیں، اپنی وائف سے ڈسکس کریں، وہ کتنے نروس ہیں، وہ کتنے ایکسائٹیڈ ہیں، وہ کیسے بہت سارے اینگلز کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو ہیلدی لائف سٹائل ان کو بھی چاہیے ہر حساب سے، اپنے ایمان اور تقویٰ پہ کام کرنا یہ ان کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ان کو بلکہ زیادہ پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، کیونکہ ایک گھر کا وہ جو قوام ہے، لیڈر ہے، جس نے بہت سارے ڈیسیژنز لینے ہیں، تو انہوں نے کیا ایک ویژن ڈیولپ کی ہے کہ ہم نے اس بچے کو کیسے پالنا ہے۔ یہ کہ ہمارے گھر میں کوئی چیلنجز تو نہیں ہیں، جیسے کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتی ہے، یا یہ کہ اور بھی بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں، وائف کا ایک سٹائل ہے، ہسبینڈ کا ایک سٹائل ہے، تو اس میں ہم نے کیسے ایک بیلنس لے کر آنا ہے، کہاں پہ بچے کی پیدائش ہوگی، کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہماری آپس میں فزیکل پریزنس اور اسی طرح ایموشنل پریزنس جو ہے وہ کس لیول کی ہوگی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری کا وقت آ جاتا ہے، اور بات یہ یاد رکھیں کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا، جب ایک ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ بس بچہ پیدا ہو گیا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو اس عورت کو سکھاتا ہے کہ تم نے کتنا مضبوط ہونا ہے،
تم نے کتنی باتوں کو برداشت کرنا ہے, تمہیں کتنا کمپیٹنٹ ہونا پڑے گا, اور تم بہت کچھ کرنے کے قابل بھی ہو. جیسے بہت دفعہ خواتین کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ یہ گڈ فار نتھنگ, تم کچھ نہیں کر سکتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایک تخلیق جو ہے ایک عورت کے ذریعے کرواتے ہیں, اور وہ جب عورت اس میں شامل ہو جاتی ہے تو اس کی بھی ایک پہچان بنتی ہے. اور یہی وہ وقت ہے جس میں ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے, ہم نے اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنا ہے, صبر, استقامت اور شکر کو بہت زیادہ بڑھانا ہے. تو جو ڈیلیوری کا وقت ہے اس میں ڈر بھی لگ رہا ہے, ٹینشن بھی ہے, تکلیف بھی ہے, درد بھی ہے, ایک خاتون ایگزاسٹڈ بھی بہت زیادہ ہے, انشیور بھی ہے. تو اسی لیے یہ جو آخری وقت ہوتا ہے, اکثر خواتین ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر بس یہی پوچھتی رہتی ہیں کب میں فارغ ہوں گی, میں سو نہیں سکتی, میں بیٹھ نہیں سکتی, میں اٹھ نہیں سکتی. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کو اپنے آپ کو فزیکلی فٹ کرنا ہے, بہت زیادہ دعائیں پڑھنی ہیں. اور میں یہاں تک کہتی ہوں کہ جو قرآن پاک میں بہت سے واقعات آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہے, اور اسی طرح اپنی آخرت کو, اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا ہے. مجھے جو سب سے انسپائرنگ سٹوری قرآن پاک میں لگتی ہے وہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی ہے. سورہ آل عمران میں یہ واقعہ آتا ہے, اگر آپ پورا دیکھیں, جس میں ان کی والدہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں. یہ آیت نمبر 34 میں آتا ہے, ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے رب, میں تیری نظر کرنا چاہتی ہوں, جو بھی میری اولاد آنے والی ہے آپ مجھ سے قبول فرما لیں. کتنی خوبصورت انداز میں بات کہتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بہت اسٹرائکنگ بات یہ ہے کہ یہ والدہ جو ہیں شی از اے سنگل پیرنٹ, والد کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے اور وہ بیوہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اکثر جب سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو گئے. لیکن یہاں پر ہمیں بہت امپورٹنٹ میسج یہ ملتا ہے کہ وہ والدہ ہیں, وہ اتنی ویژنری ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس کو آپ کے نام پہ کرتی ہوں, آپ بس اس کو قبول کر لیں. یعنی وہ اپنے لیے نہیں سوچ رہی ہیں, اپنے لیے اس طرح کنسرن نہیں ہیں, ان کا فوکس وہی ہے تقویٰ, توکل اور اللہ کی رضا. جب اولاد ہو جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایک سیٹ بیک ہوتا ہے. یہ بھی دیکھیں کتنے نیچرل ایموشنز اس میں بتائے گئے ہیں کہ وہ کہتی ہیں تو بیٹی ہوگی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ كَالذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, کہ لڑکا لڑکی کی مانند نہیں ہوتا. تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے یہ پلان کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس ٹائم پہ نام بھی وہ رکھتی ہیں مریم, اور ساتھ وہ دعا کرتی ہیں ان کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے. کس سے؟ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں. مجھے یہ کانسیپٹ بہت ہی امیزنگ لگتا ہے. جیسے کہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے, اس وجہ سے وہ روتا ہے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ نہیں روئے تھے, اور کیوں کہ ان کی والدہ نے یہ جو دعا یہاں پہ جو دعا تھی اس کی وجہ سے وہ ان کی پروٹیکشن تھی, وہ ان کی حفاظت تھی. یہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے, بینگ پیڈیٹریشین, جب میں وہاں پہ موجود ہوتی ہوں تو میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کتنی مائیں ہیں جو جب بچہ دنیا میں آتا ہے, ان کو بچے کی آواز آتی ہے تو فوراً یہ وہ دعا مانگتی ہیں کہ میرے رب اس کو شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا. کیونکہ آپ دیکھیں آگے زندگی میں آنے والے بہت سے مراحل میں یہ شیطان ہی ان کو کچوکے لگاتا ہے, کبھی ہمارے پیچھے آتا ہے, کبھی کوئی نہ کوئی اور پرابلمز کریٹ کرتا ہے. تو ایسی دعاؤں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے, ایسی سٹوریز پڑھنی چاہیے تاکہ ہم بھی اپنا ایک مائنڈ سیٹ صحیح طرح سے بنا سکیں. کبھی کبھی جو وقت ہوتا ہے جب بچے کی ولادت کا تو بہت ان ایکسپیکٹڈ ہیپننگز ہو جاتی ہیں. جیسے اللہ کی طرف سے کوئی ایسا امتحان ہو جاتا ہے, والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ بہت ہی مشکل امتحان ہوتا ہے کہ پیدائش کے وقت پہ ایسا ہو جائے. اور میں نے ایسے بھی واقعات اور ایسی بھی سچویشنز دیکھی ہیں بینگ ڈاکٹر کہ بہت اچھی پریگنینسی تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن پیشنٹ کی ٹیبل ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے نا اس میں ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر پاتا. ڈاکٹر بھی کئی دفعہ پریشان کھڑا ہوتا ہے کہ سب کچھ تو ٹھیک تھا بالکل, پتہ نہیں اس وقت کیا ہو گیا. اس کے بارے میں ہمیں جو احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے دوران والدہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ایک شہادت کی موت لکھی جاتی ہے. تو ظاہر ہے دکھ اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں ایسی باتوں کو اس موقع پہ یاد رکھنا چاہیے. اسی طرح بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی, یا آخری
جو چند دن ہوتے ہیں اس میں بچے کی حرکت نہیں ہوئی، کوئی ایمرجنسی میں اس کا کبھی سرجری بھی کرنی پڑ جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے، یا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی کوئی اب نارمیلٹی ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے بہت بیمار ہو جاتا ہے، بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ وہ ساری سچویشنز ہیں جس کے لیے ہمیں تھوڑا سا مینٹلی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اصل بات کیا ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑی ٹیگ لائن آنی چاہیے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ میں اللہ کی رضا پہ راضی، کہ میرا رب جو بھی میرے لیے پلاننگ کرے گا مجھے اس پہ کوئی چیلنج نہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث میں ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اگر اولاد کی موت پر والدین جو ہیں وہ شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں، تو ان کے لیے بیت الحمد، جنت میں گھر جو ہے اس کا وعدہ کیا گیا ہے. تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بشارتیں ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ان پہ خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ اگلا ٹاسک جو ہے وہ اس سے بھی ایک اہم ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب کرنے کے کام کیا ہیں. میں اکثر جب مائیں بچے کو ڈیلیور کرنے کے بعد بالکل پرسکون لیٹی ہوتی ہیں تو میں ان کو جا کے مبارکباد دیتی ہوں، اور میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنا پروسیس تھا ابھی آپ نے گزارا ہے یہ بہت آسان کام تھا، اصل کام اب شروع ہو رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اب آپ کو بچے کو فیڈ کرانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اب راتوں کی نیند آپ کی کچھ عرصے کے لیے ڈسٹرب رہے گی، اب آپ کو تھوڑا ریسٹ بھی چاہیے، وہ آپ کے لیے چیلنج ہوگا کہ آپ کیسے اپنے لیے وقت نکالیں. اب آپ نے اپنی نیوٹریشن پہ، کھانے پینے پہ توجہ دینی ہے. اور ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں بیبی بلوز، یہ بھی وہ وقت آتا ہے جب خواتین کو تھوڑا ڈپریشن ہوتا ہے کیونکہ ان کی باڈی میں بہت سی ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. ان سب سے اس خاتون کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور آگے چلنا ہوتا ہے. تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس سے کیسے وہ ڈیل کرے گی، کس طرح سے اسے مینج کرے گی، انشاءاللہ اس پر ہم مزید بات کریں گے. تو ابھی کیا ہے؟ ابھی یہ جو وقت ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت جو کرنے والے کام ہیں ان پہ توجہ دیں، تھوڑا سا اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں، سوسائٹی میں بہت سے لوگوں کو دیکھیں. کیا ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خواتین اتنی فوکسڈ ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ پھر کس طرح سے وہ توقعات رکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کچھ اچیو کریں؟ سب سے پہلے ایکسپیکٹیشن ہماری اپنے آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اس پہ مزید بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں، دیکھتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.